तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे चीफ और खरीदा पे एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, एक तो बजट का पैसेज, बजट जो है वो आज मंजूर हो गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पार्लियामान में मौजूदगी के साथ ही, लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सलामती के ख़ास तौर पे ख़तरात जो दरपेश हैं, जिसमें सबसे अहम मसला अफ़गानिस्तान का इशू है। अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जो इनखला कर रहा है, 4 जुलाई से लेकर 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पे इनखला उनका कर लेगा। उसके बाद अफ़गानिस्तान की क्या सूरत हाल डेवलप होती है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। इसी के लिए एक पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो रहा है, जिसमें सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो ब्रीफ करेंगे पार्लियामान को, कौम को एतमाद में लेंगे। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से भी कि 3 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं। अगस्त 2018 से लेकर अगस्त 2021 तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को, सो इन 3 सालों में हुकूमत कैसी रही और अब अगले 2 साल जो बाकी बचे हैं उसमें से ख़ास तौर पे 1 साल, आइंदा 1 साल की परफॉर्मेंस, उसमें इकॉनमी भी है, उसमें आम आदमी के लिए इस मुल्क में खुशहाली आई या नहीं आई, तो बहुत से अहम मुल्की मामलात भी हैं और अहम गैर मुल्की इश्यूज़ भी हैं, जिसमें एक मैंने अफ़गान इशू का जिक्र किया, फैटफ का मामला है। आजकल एक बार फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से ढकी छुपी खुफिया मुबैना ख़बरें आती रहती हैं, जिनकी तरदीद मुसलसल होती रहती है, लेकिन मामलात हैं क्या। सो बहुत अहम मामलात हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं मुल्क की बहुत काबिल एहतराम, बहुत मोहतरम शख्सियत के साथ। आज मैं मौजूद हूँ प्रेसिडेंट हाउस में और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप स्पेशल इंटरव्यू देखेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऑलवेज काइंड। आपसे हम जब भी वक्त मांगते हैं आप अपनी बे इंतहा मसरूफियात में से वक्त दे देते हैं। सर बजट कैसा लगा आपको? ये बजट अच्छा लगा। बजट देखो, इसमें से क्या अच्छा लगा आपको? मैं बताता हूँ क्या अच्छा लगा। इसमें एक तो एक कैफियत मुसलसल टेलीविजन पर चलती रही पिछले 2-3 साल से कि ना है हुकूमत है, परफॉर्म नहीं कर रही। कोविड के दौरान भी ये होता रहा कि जी फिगर सही नहीं आ रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, सारा यही जिक्र भी होता रहा और हालात के एतबार से भी यही होता रहा। अब स्टेटिस्टिक्स आई जीडीपी के हवाले से, तो स्टेटिस्टिक्स भी गलत हैं, सब झूठ का पैमाना है। उसके बाद फिर बजट आया। अब इसके अंदर ये चीज़ें कुछ आया हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत ही आया, यानी झूठ कहने के बावजूद बहुत ही आया है मैक्रो इंडिकेटर्स। आपके डॉलर्स का बैलेंस, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से, आपके डॉलर डिपॉजिट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो कैफियत आ रही है, तकरीबन 300 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो सारे मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे हैं। उसकी वजह एक है, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने कंसल्टेटिव अंदाज मुशावरत बहुत की है। अच्छा, कोविड के बावजूद इंडिकेटर्स अच्छे आए, तो मैं समझता हूँ कि बजट इस बात की एक अक्कासी है कि इंडिकेटर्स अच्छे आए। उसके साथ साथ टैक्सेशन के एतबार से इन्होंने बड़ा किया है बजट को, और रिलीफ मेजर्स में, यानी वो मुल्क जिसका बजट इतना बड़ा नहीं है मगर 200 अरब रुपए उसने एहसास प्रोग्राम के अंदर नीचे तक दिए, एक कंपैशनेट, एक हमदर्दाना कैफियत के साथ आवाम के साथ मिलकर काम किया। महंगाई बढ़ी, महंगाई मगर पहले से 10%, 11% और 9% और 8% इस कैफियत में रही। जो मैंने इंडस्ट्री में सुना कि लेबर शॉर्टेज है, ऑलरेडी नज़र आने लगा। और जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वाल्टन एयरपोर्ट वाला या रावी वाला प्रोजेक्ट या दूसरे प्रोजेक्ट्स या हाउसिंग का प्रोजेक्ट, जिस तरह से ये रूनुमा होंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो नौकरियां हैं वो खूब फ़रोग देंगी। अलबत्ता गवर्नमेंट अपने सेक्टर में नौकरी नहीं खोलती, वरना इदारे बढ़ चढ़ कर, जैसे पीआई है, आप खूब नौकरी दे दिए तो वो नौकरियों के जरिए जहाज़ इतने लोगों को उठा ही नहीं सकता, तो जहाज़ ही बैठ जाता है। तो लिहाजा दूसरे सेक्टर्स के अंदर, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप भी यही समझते हैं कि नौकरियां देना सरकार का, हुकूमत का काम नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ, बड़े मज़े की बात है ना, यानी टेलीविज़न वाले अपने अल्फाज सुनते हैं, मेरे अल्फाज ये हैं
کہ گورنمنٹ اہتمام کرتی ہے کہ نوکریاں نکلیں, ضروری نہیں کہ وہ اپنی خود نوکری دے, ہے نا. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں, یعنی کہ گورنمنٹ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں. روزگار پبلک اور پرائیویٹ دونوں میں نہیں, گورنمنٹ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو معلوم ہے پینشن فنڈ سے پریشانی ہو رہی ہے. یعنی آدمی 20 سال نوکری کرتا ہے اور 25-30 سال اس کے پینشن اور اس کی اولاد کو ملتے رہتے ہیں, تو وہ پریشانی ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کا والیوم جو ہے وہ شرنک ہونا چاہیے, اور سرکار کو نوکریاں دینی چاہیے, کیونکہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا الیکشن سلوگن تھا. مگر آپ پھر فرق پیدا کیجئے نا, سرکار نے نوکریوں کا اہتمام کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ پریسیڈنسی میں نے سب لوگوں کو رکھ لینا. 3 سال گزر چکے یار, میں 5 سال اسمبلی میں رہا, ایک مکان نہیں بنا. اچھا, اور پہلے بجٹ کے اندر تھا کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں ہم یہ 1 لاکھ گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے, ایک کچھ بھی نہیں ہوا. اب ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر لونز بے انتہا اویلیبل ہیں, عورتوں کے لیے بے انتہا لونز اویلیبل ہیں. بجٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنا پیسہ اویلیبل ہے عورتوں کی انٹرپرینورشپ کے لیے گورنمنٹ کے پاس کامیاب جوان پروگرامز کے اندر. یعنی میں بار بار اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کے ذریعے زیادہ اچھا ہے یہ بات پہنچاؤں کہ بالکل یہ کیفیت ہے کہ پہلی منزل پر بہت پیسہ رکھا ہوا ہے استعمال کرنے کو, مگر لوگوں کو سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے یہ بات بتائی کہ جتنا پیسہ عورتوں کی انٹرپرینورشپ کے لیے ہے اس کا 2 سے 5% بھی نہیں آئی. تو وہ بطور صدر پاکستان آپ اس وقت پاکستان کی معیشت سے مطمئن ہیں, اور آپ خود بھی مطمئن ہیں کہ عام آدمی مطمئن ہے؟ نہیں, میں یہ بالکل ساری باتیں نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی مطمئن ہے, کیونکہ آپ ابھی لے جائیں گے, پوچھیں گے کسی مہنگائی بہت ہو گئی, وہ کہے ہاں جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. آپ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے؟ تو ظاہر ہے, میں نے تو آپ سے کہا کہ 8 to 11% مہنگائی رہی ہے اس حکومت میں, مگر ایبلٹی ٹو پے بھی بڑھائی ہے. تو میں میکرو انڈیکیٹرز اور میکرو کام جو ہوتا ہے نا حکومت کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سڑکیں بنائے, ایسی سڑکیں بنائے جس پر لوگ ٹریول کر سکیں. یہ گاڑیوں والے نہیں, میں انٹلیکچوئل بات کر رہا ہوں نا. سڑکیں بنائے کہ لوگ انڈسٹری سیٹ اپ کر سکیں. ادھر ادھر کے ممالک میں دیکھیں, کووڈ کے ساتھ ساتھ معیشت کولیپس کر گئی. انڈیا اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ تو اپنے آپ کو کہیں اپنی کمر تھپکا لیا کرو ٹیلی ویژن والوں, ہے نا, کہ بھائی بہت بہترین کام کیا, اللہ کا احسان ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال کی جو آپ نے ایک لمبا تفصیل کے ساتھ اپنا جواب دیا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کامیاب ہیں, 3 سال سے اپنی حکومت چلانے میں کامیاب ہیں, معیشت چلانے میں کامیاب ہیں, عام آدمی مطمئن ہے عمران خان سے بطور پرائم منسٹر؟ میں مطمئن ہوں, میں تو حالات دیکھ رہا ہوں نا, کتنے مشکل حال, کووڈ سے زیادہ مشکل حالات آ نہیں سکتے دنیا پر. پاکستان کو تو چھوڑ دو, دنیا پر نہیں آ سکتے, اس کے باوجود آپ کی معیشت امپروو کرتی رہی. لیکن سر یہی پر جو ابھی 4 وزراء خزانہ تبدیل ہوئے ہیں, جو چوتھے وزیر خزانہ شوکت ترین, یہی اپنا پورٹ فولیو سنبھالنے سے پہلے فرماتے تھے کہ جی پاکستان کی معیشت کا بہت برا حال ہے, اور اس کا ذمہ دار وہ اسد عمر اور ٹیم کو اور حفیظ شیخ اور ٹیم کو بھی قرار دیتے تھے. لہٰذا اب ان کو موقع لیکن جیسے ہی انہوں نے پورٹ فولیو سنبھالا تو جی ڈی پی ایک دم سے شوٹ کر گئی 4%. تو آپ کو یہ سب ریئلسٹک لگتا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن اسی پر کوشچن کرتی ہے. کمال ہے. اچھا, اپوزیشن یہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ کووڈ میں اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں, حکومت چھپا رہی ہے, کہتی تھی نا, سبھی کہتے تھے. پتہ چل گیا اپوزیشن کسی نے آ کر معافی مانگی نہیں مانگی نا. قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ساری چیزیں جو مرضی آئے کہتے چلے جاؤ. اچھا, اب یہ فگرز تو کہاں سے لائیں گے پھر؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے, حالات سے, جو ڈالر ڈپازٹس ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہے نا, وہ تو پتہ چل جاتا ہے. جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں وہ بھی بڑا کلیئر ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو یہ سارے فگرز تو ایگریکلچر میں کچھ بمپر, ہاں یہ تو سب چیزیں کلیئر ہیں سوائے کاٹن کراپ کے, ہے نا. باقی ساری کراپس کے اندر چینج آئی ہے, گورنمنٹ نے اس کا بھی خیال کیا ہے. دوسرا ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, بھول نہ جاؤں, میں نے آپ سے کہا تھا کامیاب جوان کے اندر بھی بے انتہا فنڈز اویلیبل ہیں. پاکستان کے اندر ایک وائبرنسی پیدا ہو رہی ہے جس کے اندر اتنے سارے پروگرامز ہیں جن کو جتنا بھی میں پرچار کروں. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے کووڈ کے اوپر اتنا پرچار کیا کہ پاکستان میں اگر کامیابی ہوئی تو میڈیا کی وجہ سے ہوئی, علماء کی وجہ سے ہوئی, گورنمنٹ کی پلاننگ. آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا, آپ نے علماء کرام کے ساتھ جو سیشنز کیے, آپ نے بار بار انٹرویوز میں اور باقی تمام جتنے بھی آپ کی انٹریکشنز عوام کے ساتھ رہی, آپ نے بہت زور دیا ان ایس او پیز کی. اس سے کیا میں سیکھوں؟ اس سے میں سیکھتا ہوں کہ جب قوم اگر ول کر لے, ضروری نہیں کہ 100% لوگ آن بورڈ ہوں, کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ بہترین انڈیکیٹر ہے کہ قوم جس چیز کی ول کر لے اور جس کی لیڈرشپ بھی نیت کر لے, اور جس کی سیگمنٹس آف سوسائٹی کی لیڈرشپ, اس میں علماء ہے, اس میں میڈیا ہے, ساری سیگمنٹ آف سوسائٹی نے اس کی مالکی کی, تو آپ کامیاب ہوئے. تو میں مستقبل بڑا اچھا ہے.
Sir, coming back to the performance of the government in the past 3 years, आम आदमी क्यों मुतमईन नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से? बार बार मैं उसी महंगाई के इशू पे आ रही हूँ। आप सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने से पहले सियासत में रहे हैं, बराह रास्त सियासत में MNA आप इलेक्ट होते रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप जब प्रेसिडेंट का अपना ओहदा मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप दोबारा MNA के लिए इलेक्शन भी लड़ेंगे, राइट? नहीं, मैं MNA के लिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। MNA बनकर MNA के यार देखो, MNA बनना लोगों की ग्रास रूट्स में गटर पानी की फिक्र करना आसान काम नहीं होता। मैंने 5 साल किया। मैं मशकूर हूँ अपने उन लोगों का जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया था कि मैं बड़ी कोऑपरेशन के साथ डेवलपमेंट, जब ऑपोजिशन में थे एक पैसा डेवलपमेंट का नहीं आता था, जितने आते थे वो ऐवान सदर से अपना ओहदा मुकम्मल करने के बाद, मियाद मुकम्मल करने के बाद आप क्या करेंगे? और बहुत सारे काम भी है ना। आप सियासत में बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं, सियासत में तो मतलब इलेक्टेड सियासत में कौन कहेगा मैं सियासत में नहीं हूँ? आपका सारा इंटरव्यू सियासी है। इलेक्टेड सियासत में नहीं होंगे आप? पता नहीं, आई डोंट नो येट। ओके, चलें, मेरा वापस अपने सवाल पे आते हैं। आप MNA रहे हैं, सो आम आदमी की नब्ज पर आपका जो है हाथ? नहीं, ये सब लोग कहते हैं कि आम आदमी की नब्ज पर मेरा हाथ है। हर आदमी जो भी आपको इंटरव्यू देगा, आप खुद कहेंगे कि जी आम आदमी की तो ओपिनियन मैं जानती हूँ। हर टेलीविजन चैनल कहता है। दरअसल इस आम आदमी के हवाले से जो अल्टीमेट पिक्चर निकलती है वो इलेक्शन से पहले निकलती है। हम ग्राफ देखते रहते हैं। पोल होता है बड़ा अनबायस टाइप का, यानी जब टेलीविजन इंटरव्यूज आम आदमी के साथ होते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यार इस सवाल का तो एक ही जवाब है ना। कोई पूछेगा महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई है। कमर टूट गई, हाँ जी कमर ही टूट गई है। कोई परेशानी है, बहुत परेशानी है। बिजली के पैसे बढ़ गए, जी बिजली के पैसे भी बढ़ गए। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो लिहाजा जब जो स्टेटिस्टिकल सर्वेज होते हैं ना, वो सवालों को न्यूट्रल करते हैं ताकि सही ओपिनियन निकले, और इसी वजह से वो स्टेटिस्टिकल सर्वे कहलाते हैं। और ±2-3% उसके अंदर ओपिनियन की तब्दीली की गुंजाइश होती है। और आप अपनी पार्टी की हुकूमत से और वज़ीर आज़म इमरान खान की परफॉर्मेंस से मुतमईन बतौर सदर पाकिस्तान? बिल्कुल। इलेक्शन की आप बार बार बात कर रहे हैं, इलेक्शन आप कब होता हुआ देख रहे हैं? अपोजिशन बार बार इस बात पे डटी हुई है कि इलेक्शन वक्त से पहले होंगे, और वज़ीर आज़म के कुछ मूव्स को कैलकुलेट करके ये बड़े तबसरे भी जारी रहते हैं कि शायद वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तोड़ देंगे या शायद वज़ीर आज़म अर्ली इलेक्शंस करवा देंगे। आप इलेक्शंस कब होता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल से कि वो पिछले नवंबर में हुकूमत जा रही थी, फिर दिसंबर में जा रही थी, फिर जनवरी और फरवरी में तो यकीनन जा रही थी। तो ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, और जो हाँ, और मैं समझता हूँ जो वक्त पर इलेक्शन होंगे 2023 में इलेक्शन इंशाल्लाह। अभी PDM दोबारा से 4 जुलाई से एक बार फिर जो है वो और बड़े मुनसिफाना इलेक्शन होंगे। जो प्रोजेक्ट मैं लेकर चल रहा हूँ, जो पहले असेंबली में चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी सी वोटिंग, ये सब इंश्योर करेगा कि मुनसिफाना इलेक्शन। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेते हैं ताकि वापस आके आपका तफसील से इस पर जवाब ले सकें। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। आज हम स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आप देख रहे हैं G4 खरीदा में स्पेशल इंटरव्यू ऑनरेबल सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड ओवरसीज के लिए वोटिंग का मामला। इस पर जाने से पहले जो कौमी असम्बली में एक हंगामा जो रकस क्रिएट हुआ था बजट सेशन के हवाले से बिल्कुल आगाज में, जहाँ एक दूसरे पे कालम गलोच, किताबें फेंकी गई थी, जो सारा आपको कैसा लगा बतौर सदर पाकिस्तान? आप देख रहे थे उस वक्त असेंबली का सेशन? अच्छा नहीं लगा, और उस वक्त मुझे खुशी हुई कि मैं असेंबली में नहीं था। और कैसा लगा आपको कि आपकी पार्टी के ही लोग कुछ अच्छी कैफियत नहीं है? वजह क्या हो, किसने पहले पत्थर मारा, किसने बाद में मारा, किसने पहले गाली दी, किसने बाद में दी, ये कैफियत हमेशा आती रहती हैं और आर्गूमेंट्स के अंदर होगी। मगर मैं समझता हूँ कि मैं जितने लोगों से मिला हूँ, किसी को ये वाक़या पसंद नहीं आया। इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में प्रिवेलिंग, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान जितनी कशीदगी है, जितना इस वक्त स्ट्रेन है, आप समझते हैं कि जो इंतखाबी इस्लाहात है जिसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए वोटिंग, ये पॉसिबल हो सकेगा? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को इंसिस्ट करना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सवालिया निशान हर हुकूमत के ऊपर आ जाता है, हमने भी देखा कि धांधली हुई। ये इलेक्शन कमीशन ने अभी 2-3 इलेक्शन कराए, उसके अंदर भी इतनी एलिगेशंस चली हैं कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट ये कि लोग कहते हैं कि जी अच्छे आदमी लगाओ। अच्छे आदमी की बुनियाद पर तो सारा पाकिस्तान जो है पिछले 70 साल 75 साल से वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रही। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रपोजल था, ये पिछली असेंबली में भी था,
اور اس کے اوپر کمیٹی بنی تھی جس کو میں ہیڈ کرتا تھا. مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ یار انڈیا نے جو 25-30 سال پہلے کام کیا, پاکستان آج بھی, کیا تمہیں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان کے اوپر کہ تم کر لو گے؟ پھر لوگ مثال دیتے ہیں. سر آپ نے وہ دیکھا نا آر ٹی ایس کا جو حال ہوا 2018 کے الیکشن میں, اس کو بنیاد بنا کے ہی اپوزیشن کے تحفظ. یعنی آر ٹی ایس کا مطلب یہ کہ کوئی سافٹ ویئر پر, کمپیوٹر پر آپ کام ہی مت کریں. پاکستان میں آپ کمپیوٹر بند کر دیں کیونکہ یہ ایک سافٹ ویئر کی بنیاد پر معاملہ فیل ہوا, تو اس سے سیکھو. بنگلہ دیش نے اڈاپٹ کر لیا اور وہ فیزز میں جا رہے ہیں. اچھا پاکستان نہیں کر سکتا. سر اپوزیشن بھی تو تسلیم نہیں کر رہی نا. شہباز شریف صاحب نے ایک فارمولا دے دیا اپنا. اچھا وہی اپوزیشن میرے ساتھ, وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں ایشوز پہ. وہی اپوزیشن میرے ساتھ اس کو تسلیم کرتی تھی. میرے ساتھ گئے, نوید قمر صاحب میرے ساتھ گئے, جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ گئے فلپائن دیکھنے کے لیے. جو اوپینین میری کمیٹی نے دیا وہ تو کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے اس کو. جو اسپیسیفکیشن میری کمیٹی نے تیار کیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. 2018 کا تجربہ شاید نہیں ہوا تھا. 2018 کا کیا تجربہ ہوا ہے؟ آر ٹی ایس کا تجربہ, اس کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کوئی تعلق نہیں بھائی. اب وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دے دیا, اٹارنی جنرل بات کریں گے سینٹ میں سینیٹرز کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ اپوزیشن انتخابی اصلاحات پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ای وی ایم کامیاب ہو سکتا ہے 2023 کے؟ ای وی ایم تو کامیاب ہو سکتا ہے. ای وی ایم ہے کیا؟ ای وی ایم صرف یہ ہے کہ آپ جب تسبیح پڑھتے ہیں نا تو دانے گرتے ہیں. مینول تسبیح جب پڑھتے ہیں, وہ کاؤنٹنگ مشین ہے. بلے کا بٹن کتنی دفعہ دبا, تیر کا بٹن کتنی دفعہ دبا, سمپل کاؤنٹر ہے. کوئی وائی فائی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی ہیکنگ کا امکان نہیں, کوئی انٹرنیٹ پر یہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ایک بلے کا بلہ یا تیر یا ٹائیگر پرنٹ ہوگا اتنا, جیسے کیش رجسٹر نہیں ہوتا بازاروں میں جس کے اوپر آپ کو رسید ملتی ہے, تو اتنا وہ بیلٹ پیپر آپ کا پرنٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے اور وہ کٹ کر بیلٹ باکس میں گر جائے گا. آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. تو لہٰذا بیلٹ پیپر موجود ہے, الیکٹرانک کاؤنٹ موجود ہے. یہ فیل ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امکان ہے وہ 0% ہو جائے گا. کس چیز کا؟ نہیں, میں تو آپ میری گفتگو تک آپ مکمل پہنچیے نا. صبح ہوگا کہ آپ کو بیلٹ باکس کھول کر دکھا دیا جائے, آپ کو بیلٹ پیپر جو پرنٹ ہوگا رول میں وہ دکھا دیا جائے کہ خالی ہے. صبح 0 سلپ مل گئی آپ کو, سب کو پولنگ, آپ نے سیل کر دیا بیلٹ باکس. سارے دن وہاں ووٹنگ ہوتی رہی, 5:05 پر آپ کو ٹوٹل کاؤنٹ مل جائے گا الیکٹرانک کاؤنٹنگ کا, میکینیکل کاؤنٹر کا, اس تسبیح کا کہ کتنے بٹن کس نے دبائے, وہ آپ کو مل گیا. اور اگر آپ نے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا تو بیلٹ پیپر موجود ہے. So what's the issue? الیکشن کمیشن کے بھی تو اس پہ تحفظات ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انہوں نے میرے ویلکم, خیال سے نہیں, کوئی تحفظات نہیں ہے ان کے ساتھ. جیسے جیسے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے. الیکشن کمیشن نے 2016 میں خود ایڈورٹائز کیے تھے اسپیسیفکیشنز. تو ابھی جب یہ اسپیسیفکیشن فائنلائز کریں گے, 2023 کے الیکشن ہونے ہی ای وی ایم کے تحت ہونے ہی چاہیے تاکہ جھگڑے ختم ہوں. ٹھیک سر, ٹائم چونکہ کم ہے اور ایشوز بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں, جس میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو اس وقت جو امیڈیٹلی درپیش ہے افغان ایشو. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان کے لیے کیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ابھی تھرسڈے کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جہاں پہ آرمی چیف DGI بریف کریں گے پارلیمان کو, پارلیمانی رہنماؤں کو. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کیا خطرہ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے once US troops they start exiting from افغانستان؟ میرا خیال سے کہ افغانستان کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی ہے. یعنی سوویت یونین کا انویژن بہت بڑی زیادتی تھی. پاکستان جب سے مہاجرین کو پناہ دیتا ہے, پھر امریکہ بہادر آئے اور وہاں پر 9/11 کے ریاکشن میں جو بذات خود ایک اچھی کیفیت نہیں تھی, وہاں پر جو امریکی جانوں کا نقصان ہوا تھا, مگر جس انداز سے وہ آئے, پتہ نہیں کیا سلوشن اتنے سالوں کے اندر. 18-19 سال میں افغانستان تباہ ہی ہے, کسی چیز میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا. اگر وہ چند عورتوں کو اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ بال کھلے ہوئے اور اس میں وہ کامیابی سمجھتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ساری سوسائٹی تباہ ہو گئی. اچھا اب ان کا انخلا بھی ہے, وہ اپنی جو الیکشن کرتے ہیں عوام امریکی, ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آیا, آپ نے پیپرز سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ پیپرز ریلیز ہوئے ہیں جس کے اندر فوج نے امریکن پاپولیشن کو مسلسل بیوقوف بنایا کہ حالات ٹھیک ہیں, قابو میں آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی مسلسل غلط حکومت کو اطلاع ملتی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ 980 ارب ڈالر افغانستان میں جھونک کر اب نکل رہے ہیں, اور اس کی ڈیولپمنٹ میں شاید 43 بلین ڈالر خرچ ہوئے. 900 ارب ڈالر صرف جنگ پر خرچ ہوئے, اور کتنے لوگ مرے.
تو اب وہاں پر اتنا ڈیسپریشن ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کمزور نظر آ رہی ہے مجھے. اب جب امریکہ سے یہ بیان آئے کہ جو ہمارے ٹرانسلیٹرز ہیں افغانی ان کو ہم ویزا ایشو کریں گے پہلے, اس کا مطلب پینک کریٹ وہ خود بھی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا افغانستان میں سے امریکن فورسز کا تیزی سے جو انخلاء ہے, یہ انہوں نے دوحہ کے اندر جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر خاتمے تک نہیں لے گئے. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان نے ایک پوزیشن اختیار کی ہے جو بڑی اہم ہے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم کہیں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں, جو افغانستان کے لوگ چاہیں گے وہی ہوگا. پاکستان نے, جب میں اسمبلی میں تھا تو یمن کے لیے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان خود نہیں جائیں گے, ہم امن چاہتے ہیں, ہم سارے امن کو انکریج کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقاتیں ایران سے ہوئی ہیں, سعودی عرب سے ہوئی ہیں, دونوں کو وہ کہتے رہے کہ امن کی طرف جاؤ. یہاں پر افغانستان کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو تو سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کا, نمبر 2 پاکستان. اگر امن نہیں ہو تو سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا, نمبر 2 پاکستان کا. لیکن سر اس وقت جس طرح سے طالبان بہت تیزی کے ساتھ ریکیپچر کر رہے ہیں پروونسز میں, وہاں پر بہت سے صوبوں میں اس وقت لڑائیاں جاری ہیں, طالبان کی پیش قدمی ہے, جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں وہ فوراً جو ہے سرنڈر کر دیتی ہیں طالبان کے سامنے. سو اس صورتحال کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑ سکتا ہے؟ اور امریکہ کے جانے کے بعد, کیونکہ امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کی اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس کے 6 مہینے یا 1 سال کے اندر اندر افغان گورنمنٹ کولیپس کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی مجھے معلوم نہیں, اگر ان کے ایسٹیمیٹس ہیں جلد بھی ہو سکتی ہے, دیر بھی ہو سکتی ہے, مگر حالات اچھے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں طالبان کے اوپر اتنی قربانیاں دینے کے بعد, یہ 30-40 سال کی جنگ لڑنے کے بعد, میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری ہے کہ جلد اپنے کنسنسس تلاش کریں اور پرامن ماحول کی طرف سے بے انتہا ضروری ہے. امن کے جو ڈویڈنڈز ہیں نا, میں امید کرتا ہوں کہ طالبان کو اس بات کا اب احساس ہوگا. سر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے. افغان ایشو پہ تھوڑے سے مزید سوالات اور اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی کچھ مزید ایشوز ہیں, ان پہ صدر پاکستان سے گفتگو کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں جی4 خریدا کا خصوصی پروگرام, جس میں آج ہم اسپیشل انٹرویو کر رہے ہیں جناب صدر پاکستان عارف الوی صاحب کا. سر افغان ایشو پر ہی ہماری کچھ مزید جو ہے گفتگو ابھی جاری ہے. ابھی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا کہ طالبان کے بہت سے قریبی لوگ, ان کی فیملیز اسلام آباد کے گرد و نواح میں رہتے ہیں, یہاں پر وہ علاج کرنے کے لیے آتے ہیں. جس کے بعد جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے حمداللہ محب, انہوں نے وزیر داخلہ کے اس بیان کو اٹھا لیا. انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پر جو ہے شدید تنقید اور پاکستان کے خلاف جو زہر افشانی وہ کرتے ہیں, سو اس کا انہوں نے سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا. آپ وزیر داخلہ کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مناسب کیفیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے ان کو, اور اس بات کا غالب امکان رہتا ہے کہ جب خود فیل ہو تو امریکہ پر الزام لگانا یا پاکستان پر الزام لگانا یا کسی اور پر الزام لگانا, اپنے اندر ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں فیلئر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت نامناسب بات حمداللہ محب کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا شیخ رشید کے بیان کو؟ حمداللہ محب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. پاکستان کے اوپر پاکستان کے اوپر تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے نا, بہت بڑا کام کیا. دنیا میں ایسے کام بہت کم ہوئے, اور اس کا برعکس کیفیت یہ ہو, اور ہم کوئی احسان نہیں جما رہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنے مزاج کے اوپر ہمارے اپنے کردار کی عکاسی کرتا ہے اور مضبوط ہوا ہے ہمارا کردار. اس کے برعکس ہم افغانستان حکومت کا ریئیکشن ہمیشہ ہی الٹا دیکھتے ہیں. پاکستان کے اگر 1000 لوگ پریشان ہوتے ہیں سعودی عرب میں یا کہیں, تو پرائم منسٹر ایکشن لیتا ہے, اپنی کانسولیٹ کے خلاف ایکشن لیتا ہے کہ یار ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ مشکلات ہیں, بجائے اس کے کہ افغان حکومت کو بچھ جانا چاہیے اس بات پر کہ پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کو اور مہاجرین ہیں ان کا خیال کیا, الٹا پاکستان کے اوپر الزامات چلتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب کیفیت ہے, اور اس کے اندر انڈیا کا بھی ہاتھ رہتا ہے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے میں. جو سپوائلر ہم لفظ انگلش کا استعمال کرتے ہیں, کہ جو چاہتے ہیں کہ امن نہ ہو, پاکستان کے لیے افغانستان ایک اریٹنٹ بنا رہے ہمیشہ, تو انڈیا نے افغانستان کی اور اپنی پوری تاریخ میں یہی رول پلے کیا ہے, پوری تاریخ میں. یعنی یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جب سے پاکستان بنا ہے
اور ہندوستان بنا ہے جب سے انہوں نے یہ رول پلے کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات. اور وزیر داخلہ کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی فیملیز اسلام آباد کے آس پاس کے علاقوں میں رہائش پذیر ہے, یہاں علاج کے لیے آتے ہیں, ان کا فیملیز تو آ سکتے ہیں نا. فیملیز کا کیا ہے, یعنی مثال کے طور پر کسی کرپٹ پولیٹیشین کی پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی فیملی علاج تو کراتی رہتی ہے. یہاں مہاجرین تو آتے رہتے ہیں علاج کرانے کیونکہ وہاں کے حالات خراب ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی یہاں علاج کے لیے آتے رہتے ہیں, معیشت کے لیے آتے رہیں, تعلیم کے لیے آتے رہیں, آتے ہی رہیں نا. پاکستان نے ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی تیار کی ہے جو یہاں رہتے تھے, جو وہاں جا کر ری بلڈ کریں گے خود ہی, ہمارے کہنے سے نہیں. سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی فیملیز یا ان کے قریبی رشتہ دار اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں ہوں گے, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوں گے. اسی سے کنیکٹڈ ایک اور ایشو اسامہ بن لادن کے حوالے سے کہ وہ شہید ہے یا نہیں ہے. وزیر اعظم کے بیان, وزیر خارجہ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ وزیر اعظم نے ان کو شہید کہہ دیا تھا قومی اسمبلی میں. وہ تو 1 سال پرانی ہو گئی نا, اس کو آپ ریپیٹ کر رہی ہیں یا اس کے بعد کی کوئی اس کے بعد وزیر خارجہ سے جب یہ سوال کیا گیا افغان چینل کی طرف سے تو انہوں نے جتنا توقف کے بعد اس کا جواب دیا تو ایک بہت بڑی کنٹروورسی پھر کریٹ. صرف توقف کے اوپر کنٹروورسی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مجھ سے اسامہ بن لادن شہید ہے کہ نہیں؟ پاکستان کا اسٹیٹڈ سٹینڈ ہے کہ القاعدہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی. پاکستان کا اسٹیٹڈ سٹینڈ ہمیشہ رہا, پرائم منسٹر نے بھی کہا, میں بھی کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کو ٹرائی تو کرنا چاہیے تھا نا. یعنی کیا مقصد کیا ہے؟ جنہوں نے یہودیوں کو مارا, نیورمبرگ ٹرائلز آپ نے کیے, مطلب انہوں نے تو اکارڈنگ ٹو دیئر ایسٹیمیٹ 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا. ان کو تو فائرنگ اسکواڈ میں بغیر ٹرائل کے کھڑا کر کے مار دینا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دس ایسٹیمیٹ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرائل ضروری تھا, مگر جو کیفیات 9/11 کی ہوئی میں مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے پاکستان نے القاعدہ کو دہشت گرد قرار دیا. مگر ان باریکیوں کے اندر کہ کوئی شہید ہے یا نہیں شہید ہے, یا اس نے یہ کہا ہے یا اس نے یہ کہا ہے, جو پرائم منسٹر کا حالیہ انٹرویو ہے وہ 45 منٹ پر ہے, اس کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا کہ پتہ نہیں 2-3 چیزیں اس میں سے کنٹروورشل نکال لی گئی تھیں, اب مجھے یاد نہیں, مگر یہ کہ میں اس معاملے کے اندر پاکستان کا سٹینس کلیئر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باریکی میں مت کھال مت اس کی نکالے نا کہ یہاں سے نکال, یہ لفظ استعمال کیا تو یوں کیا ہوگا. میں نے کیا سمجھتے ہیں اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نان ایشو ہے, اس کو شہید قرار دینا؟ میرا ایشو نہیں ہے, میں نے نہ ایسی کوئی بات کی ہے نہ میرا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر ہے, القاعدہ دہشت گرد تنظیم تھی. 9/11 جو ہے وہ غلط واقعات ہوا تھا افغانستان میں, ان کا بسیرا تھا. یعنی کہ اسامہ بن لادن پھر دہشت گرد ہوا, شہید تو نہ ہوا. ٹرائل ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا. کیوں اس کو ویسے ہی مار دیا؟ کیوں مارا؟ اس کی لاش بھی نمودار نہیں ہونے دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو شہید بنایا ہے. امریکہ نے مارٹر بنا دیا. بھائی ٹرائی کرتے, دنیا کو دکھاتے کہ کیا ہوا ہے, اس کے بعد سزا دیتے. اس کی لاش بھی غائب کر دی. یہ تو ہمیشہ سے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ جس کی کوئی طبقہ انسانیت کا اس کو پسند کرتا تھا تو اس کی لاش بھی غائب کر دی جاتی تھی. کہ ایک طبقہ تو پسند کرتا تھا نا اسامہ بن لادن کو, اکثریت مسلمانوں کی نہیں, مگر دہشت گرد تنظیموں کے لوگ تو پسند کرتے تھے اس کو. اس کے لیے بھی مارٹر بنا دیا. یار ڈزنٹ میک سینس. یعنی ان کو اتنا بھروسہ نہیں تھا. ٹرائی کرو, دنیا کو بتاؤ کہ اس نے کیا کیا کیا. ایک اور کنٹروورسی آج کل کریٹ ہے اسرائیل کے معاملے کے حوالے سے. خبریں آتی ہیں ڈھکی چھپی کہ فلاں چلا گیا, فلاں نے بات چیت شروع کر دی, وزیر اعظم عمران خان کو بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں, حکومت کی طرف سے تردید آ جاتی ہے. ابھی لیٹسٹ ایک زلفی بخاری صاحب کا معاملہ سامنے آ گیا, انہوں نے تردید کر دی, دفتر خارجہ نے تردید کر دی. لیکن آپ کی رائے کیا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ نہیں ہونے چاہیے. قائد اعظم نے کہہ دیا تھا ہمارے اوپر, وہ آج بھی لاگو ہے. جب تک فلسطینی خود اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے, پاکستان فلسطینیوں کے اعتبار سے ان کے رائٹس کی بنیاد پر ان کا ساتھ دے گا. جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. تو پاکستان ہندوستان نہیں ہے. پاکستان کے پرنسپلڈ فیصلے اٹل ہیں. اس کے اندر کوئی خفیہ بیک ڈور رابطے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتے, قطعاً بھی نہیں. Moving on to one more controversial statement by the Prime Minister. اسی انٹرویو میں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, انہوں نے خواتین کے حوالے سے, خواتین کے لباس کے حوالے سے ایک بات کی. مجھے معلوم ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے خود بہت تفصیل کے ساتھ ایک گفتگو نہیں. کیا کہا؟ ان سے سوال کیا گیا کہ جو جنسی جرائم ہیں یا جنسی تشدد ہے اس کے محرکات کیا کیا ہیں, اس کی ریزنز کیا کیا ہیں. سو وہ ریزنز کی باتیں انہوں نے سے ایک کہا کہ خواتین کا لباس اگر مختصر ہوگا تو مرد ٹیمپٹ ہوتے ہیں unless they are robots. ہر معاشرے کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ریکگنائز کریں. یہ معاشرہ نہ امریکن معاشرہ ہے,
نہ یہ معاشرہ طالبان معاشرہ ہے, نہیں ہے نا, وی میک آور اون ججمنٹس. تو لہٰذا اگر قرآن کے اندر ذکر ہے کسی بات کا اور میں کہوں تو وہ آج کل کے زمانے کے ساتھ چلے نہ چلے وہ اس میں حقانیت رہے گی اور سچائی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ریپ بالکل ایک جرم ہے, اس کو جرم رہنا چاہیے, ہے نا, کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس بات کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر میرا اگر کنزرویٹو ایٹیٹیوڈ ہوگا, دونوں گفتگویں ایک ساتھ نہیں چل سکتی کہ لباس کی وجہ سے ریپ ہوتا ہے. میں تو نہیں سمجھتا نہیں ہوتا ہے, میں تو نہیں سمجھتا ہوتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لباس کی گفتگو یقیناً رہے گی پاکستان میں. آپ کو معلوم ہے لوگوں کو سچائی کے اعتبار سے اور اس بات کے اعتبار سے ہر ایک کو احساس ہوتا ہے. بے نظیر صاحبہ محترمہ پاکستان کی سیاست کے اندر روپٹہ اوڑھ کر انہوں نے شرکت کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماسز کے ساتھ جو گفتگو کرنی پڑتی ہے اس کے اندر آپ دل کھولتے ہیں. تو لہٰذا اگر پاکستان کے اندر ایک کنزرویٹو ماحول ہے ڈریس کا تو وہ اچھی بات ہے. ریپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ریپ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس. مگر یہ کہ فحاشی, قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر فحاشی کو روکو, کم رکھو. اور ججمنٹ آن فحاشی امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے. ہر ایک کے کرائٹیریا مختلف ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ سب کے کرائٹیریا ایک سے ہو جائیں. میری اپ برنگنگ مختلف ہے, آپ کی اپ برنگنگ مختلف ہے. ون لاسٹ کوشچن آپ سے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے کیا حکومت نے ایک بار پھر, اور جو خبر آئی کہ صدر پاکستان کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور وزیر قانون کی طرف سے کیوریٹیو ریویو کی ایک پٹیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی, دائر کر دی. اس پہ اٹارنی جنرل نے درخواست اعتراض لگا کے اس کو واپس کر دیا کہ سو موٹو آپ نے سبجیکٹ میں مینشن کیا تھا اور کیوریٹیو ریویو آپ کے متن میں تھا. شاید پھر داخل کریں گے, دوبارہ داخل کی جائے گی, میرا خیال کریں گے. اس پہ سے اعتراضات ہٹا کر دوبارہ داخل کی میرا جائے خیال گی. کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, پھر آپ کے سامنے پھر اوپینین دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو چیز آئی تھی 3 پراپرٹیز تھیں باہر, میں نہیں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے کہا بھی, میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ میں کس سے تحقیقات کراتا. نیب کو دیتا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ جوڈیشری کا معاملہ نیب کو دیتا. ایف آئی اے کو دیتا, کتنے افسوس کی بات ہے جوڈیشری کا معاملہ ایف آئی اے کو دیتا. آئین کہتا ہے کہ ایسی ساری چیزیں سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دو, میں نے بھیج دی. اب ساری بحث وہاں پہ یہ ہوئی کہ جی صدر صاحب کی انٹینٹ کیا تھی. ارے بھائی جو تھی وہ بھیج دی تم کو, تم بتاؤ, دیکھ لو, نہیں دیکھنا پھاڑ کر باہر پھینک دو. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. وہ صدر صاحب کی انٹینٹ پر بات ہوئی, اس کی سچائی پر غلط ہونے پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. فیصلہ بھی اسی پر آ گیا کہ صدر صاحب کی انٹینٹ کیا تھی. اب میری انٹینٹ تو سیدھی سادی تھی کہ جو آئین کہتا ہے وہ میں نے پورا کر لیا. آپ کی انٹینٹ صرف یہی تھی, اور کیا. کین یو امیجن کہ میں اس کو چھپا لیتا, بند کر دیتا؟ کیوں کرتا بھائی؟ مطلب کوئی آدمی مجھے یہ سمجھا دے کہ جی آپ کو چھپا لینا چاہیے تھا. کیوں بھائی؟ آئین میں اوپر کوئی بات کہتا ہے میں پوری نہ کروں, کیونکہ آئین کہتا ہے میں پوری نہ کروں. اپنی فیلنگز اور عوام کی فیلنگز, ان سب چیزوں کو اگنور کر کے ایک بات اپنے اوپر آرٹیفیشلی سوار کر لوں کہ جو آئین کہتا ہے اس کی پیروی نہیں کروں. آئی وڈ بریک دا کانسٹیٹیوشن. کین یو ایکسپیکٹ کہ صدر پاکستان آئین کی خلاف ورزی کرے؟ وہ کیوں کرے یار؟ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو کوائش کر دیا. وہ دیکھو نا, اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس کے بعد سر سوال اگر کمپلیٹ سننے تاکہ آپ مکمل جواب دے دیں, اس کے بعد پھر یہ مطالبہ ایک بار پھر زور پکڑنا شروع ہوا کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. کس بات پر؟ کیونکہ آپ کے ریفرنسز. کس بات پر نا بتاؤ نا. میں نے تو بھیج دیا جو آئین کہتا تھا, کیونکہ صدر پاکستان نے آئین فالو کیا. سنیں نا, صدر انٹینٹ کا کس کو پتا ہے؟ اور اس ریفرنس کو کوائش کر دیا. کوئی آدمی انٹینٹ کی بات بتا دے مجھے. قانون کے اندر انٹینٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتے, آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں کرتے؟ انٹینٹ کا کسی کو پتا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ کس کا کیا انٹینٹ ہوگا. میں نے یار آن کلیئر ایویڈنس جو آئین کہتا ہے وہ میں نے کیا. آپ کہتے ہیں کہ آئین کی پیروی خراب انٹینشن تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے ہیں وہ اعتراضات دور کر کے, میں نے دیکھا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ فائل کی جائے گی پٹیشن. میرا خیال ہے, میں نے دیکھا نہیں ابھی اعتراضات. سر اسی پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنا چاہتی ہے کسی بھی وجہ سے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پوچھیں. میں تو سمپل کانسٹیٹیوشنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کیونکہ آپ کی جماعت ہے. ہاں میری جماعت تھی, میری جماعت تھی, مگر میں سیاسی فیصلے اس جماعت کے لیے نہیں کرتا ہوں. نہ اب تو بالکل ہی نہیں کرتا ہوں.
पहले तो करता ही था. आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फायजी से अगर क्लियर होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको जो कानून कहता है, जो हुकूमत करेगी उसको करना चाहिए. मैंने तो आइन को पासदारी की, आइन को फॉलो किया. मैंने तो जो आइन कहता था, अगर लोग कहते हैं जी ये नहीं करना चाहिए था तुमको, यार मैं मर जाऊंगा मगर आइन की पासदारी के मामलात के ऊपर खड़ा रहूंगा. और आप समझते हैं कि कानून के मुताबिक अगर जस्टिस काजी फायजी साहब क्लियर रहते हैं और अपनी सीनियरिटी लेवल के मुताबिक वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. मेरा ख्याल है कि कानून जो कहता है वही होना चाहिए, जिस एतबार से भी होना चाहिए. और हुकूमत जो चाहती है वो हुकूमत करेगी, कानून के मुताबिक ही करेगी. कानून के मुताबिक हुकूमत कोई काम नहीं करेगी तो जुडिशरी है उसको रोकने के एतबार से. मगर मेरे मुतालिक जो बात मैंने आपसे कही कि मेरी इंटेंट के ऊपर सारी बहस होगी, रियलिटी पर नहीं हुई. यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी छोटे मामले के अंदर कोई भी एविडेंस कोई दे कि भाई ये हुआ, वो कहें जी ये एविडेंस हम लेने को तैयार नहीं. क्यों नहीं भाई, एविडेंस दे रहा है वो देख तो लो कि क्या हुआ. ये मंतिक जो है ना, इससे मैं खुश नहीं हूँ, इस मंतिक से खुश नहीं हूँ. बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे फैसले हैं. मैं समझता हूँ जनरली एक बैलेंस क्रिएटेड है बिटवीन द जुडिशरी एंड बिटवीन द गवर्नमेंट. और जुडिशरी की मैं तारीफ़ करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब की तारीफ़ करता हूँ कि बड़े अच्छे प्रिंसिपल अंदाज से चल रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब. बहुत से मामलात पे बहुत से अहम और कड़े सवालात के आपने बहुत तसल्ली के साथ, एहतमाम के साथ और इत्मीनान के साथ जवाब दिए. बहुत से इश्यूज रह गए, उम्मीद करते हैं कि आइंदा नशिस्त में आपके साथ वो सवालात भी हो जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. ये था आज का स्पेशल इंटरव्यू विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब. आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.